हेलो हेलो। आई एम नजम अलवी फ्रॉम स्वीडन, अपने ब्लॉग के साथ। एनजे न्यूज़ मेरा चैनल है और आज मैं आपको बताता हूँ सिंध में आवाम बिल्कुल इस तरह है जैसे 32 दांतों के बीच में ज़बान, कि वो हर वक्त दांतों से बचती रहती है और चीज़ें उठा उठा के दांतों के ऊपर रखती रहती है और दांत उसको चबाते रहते हैं। तो दांत जो है वो एक तरीके की पीपल्स पार्टी है जिसमें 32 उनके जो वज़रा हैं, एमपी हैं, और आवाम जो है बेचारी पिस रही है और बच रही है। और उसके बाद भी जब कंप्लीट होता है इनका टाइम, उसके बाद इलेक्शन में फिर इन्हीं को जिताते हैं, फिर इनके ग़ुलाम बन जाते हैं। जिस तरह सिंध में थर में भूखे बच्चे मर रहे हैं लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा। पता नहीं आजकल उन बेचारों को कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी तरह आज मैंने न्यूज़ में देखा कि मुराद अली शाह जो है दावत उड़ा रहे हैं मज़े मज़े की। कोई कोरोना वायरस, कोई कोविड-19, कोई मसला नहीं है उन्हें। लोग भरे में एक एक मेज़ पे 8-8 आदमी बैठे हैं और मज़े से रमज़ान की दावत उड़ाई जा रही है। लेकिन अवाम भूखा मर रही है। यानी अवाम जो है वो खैरात लेने पे मजबूर है। मज़दूर जो रोज़ाना काम करते हैं, दिन यानी पर डे के हिसाब से जो उनको मिलते हैं, वो सारा काम बंद है। पर डे 500-600 रुपये कमाने वाले, जिससे उनके घर का ख़र्चा चलता था। लेकिन ज़ाहिर बात है लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से सारा शहर बंद है। लेकिन किसी कम अज़ कम मैं ये देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़िक्र नहीं है। चैरिटी तंजीमों की वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पे और वही ऐसे लगते काम कर रहे हैं। बाकी न्यूज़ में इक्का दुक्का न्यूज़ आती हैं, वो ऐसा लगता है कि न्यूज़ में बनवाई जाती है न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ चैनल पैसा फेंक तमाशा देख, आप अपनी न्यूज़ दे दें। बेशक आप वज़ीर आज़म नहीं हैं, न्यूज़ वालों को पैसे दे दें, एक कीमत होती है। उसमें वो ऐलान कर देंगे आज से आप जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। न्यूज़ मीडिया जो है हमारा, वो हर किस्म की न्यूज़ देता है। आप इश्तिहार देते हैं, पैसे देते हैं, इश्तिहार कुछ भी दिखा लेते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ न्यूज़ है, पैसे दें जो चाहे न्यूज़ दे दें। तो इस तरह हमारे यहाँ सारा सिस्टम चल रहा है और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। आवाम का बुरा हाल है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। सब अपने अपने काम में मगन हैं। किसी को ये नहीं पता कि आवाम का क्या हाल हो रहा है और आवाम क्या कर रही है और कैसे उसका गुजारा हो रहा है। आजकल वज़रा हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं, ऐसे ऐसे आपको ख्वाब दिखाते हैं कि बस कल जो है ये होगा तो परसों ये होगा। कराची में तकरीबन 100 मंजिला के करीब बिल्डिंगें बन रही हैं और कुछ बन गई हैं, कुछ नज़र भी आती हैं पिक्चर्स वगैरह में, वीडियो में। मेरी एक बात समझ नहीं आती कि उन बिल्डिंगों में पानी कैसे जा रहा है, क्योंकि पानी के कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसमें खा पी के बराबर करके रोक दिया गया है। कराची वालों को पानी जो मिलता ही नहीं है। कोशिश की जाती है कि पानी ना दो और लोग टैंकर ख़रीदने में मजबूर हो जाएं। 6,000 से 10,000, 10 से 15,000 और 20,000 का कंटेनर मिलता है। तो वो जो हाई राइज बिल्डिंग है डिफेंस क्लिफ्टन में बनी हुई हैं या बैरिया टाउन है, उनके यहाँ पानी कैसे आता है? आप बैरिया टाउन में घर लें तो उसके बाद आपको यूटिलिटी बिल और ये जो क्या कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, इन सारों का भी पता करना चाहिए आपको जब आप क्या कहते हैं वहाँ पे घर ख़रीदें, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। बहुत से K4 मंसूबे कौन कौन से हैं जो कि मेरे ख़्याल से तो कंप्लीट नहीं हो गए। हमारे जो बजट मिलता है वो खा पी के बराबर करके आराम से सो जाते हैं। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। 5 साल गुजरते हैं, फिर हम इन्हीं लोगों को वोट देते हैं, फिर ये लोग आते हैं, फिर आपको लूटते हैं। अब इमरान खान आया है, बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब जो दिखाए थे उन्होंने, बेचारे तामीर ही नहीं हो पा रहे। तालीम क्या कहते हैं, ख्वाब जो है वो, यानी जो ख्वाब उन्होंने दिखाए थे वो हो ही नहीं पा रहे हैं। कामयाबी नहीं हो रही उन ख्वाबों के बारे में, क्योंकि जैसे ही आए कर्ज़े की किस्तें आ गई, ये आ गई, तब जाके पता लगा कि भाई मुल्क का बहुत ही बुरा हाल है। वैसे तो हमारे यहाँ आज तक जो भी आया है वो आते ही सबसे पहले ये कहता है ख़जाना खाली है। अब ख़जाना खाली है तो भाई पिछले वालों को पकड़ो। पकड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि पिछले वाले किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब के छूटने का चांसेस आ गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, या तो नैब, अगर 18वीं तरमीम ख़त्म हुई तो नैब ख़त्म हो जाएगी।
اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر 18ویں ترمیم میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، ویسے ابھی تو نون ہے ابھی تک، ویسے آگے ایس بھی ہو جائے گی، کیونکہ شہباز شریف اگر لگ گئے تو ایس ہو جائے گی، یعنی PML ایس یہ ہو جائے گا۔ خیر، تو وہ اگر 18ویں ترمیم میں اسمبلی میں اگر PTI کا ساتھ دیں گے تو وہ اسی شرط پہ دیں گے کہ ہمارے کیس ختم کر دو، تو اس کے چانسز بنتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی ڈیل ہو جائے اور ہمارے یہاں جتنا بھی لوٹے ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کو سزا نہیں ہوتی، صرف ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، سزا نہیں ہوتی۔ باہر چلے گئے، آپ نے خود دیکھا، جہاز میں مسکراتے ہوئے جو ہے چلتے پھرتے اپنے ٹانگوں سے باہر چلے گئے۔ اب پتہ نہیں کیا وہ پلیٹیں کم ہو گئی تھی، کیا ہو گئی تھی، یہ تو خیر مجھے نہیں پتہ، یہ میڈیکل کوئی لینگویج ہے، لیکن یہ کہ وہاں جا کے ایک بار بھی سنا ہے وہ ہاسپٹل نہیں گئے، سرسری شاید دکھانے گئے ہوں، لیکن یہ کہ داخل نہیں ہوئے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ کرونا وائرس یا پھیلا ہوا ہے، لوگ کچھ وزیروں کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 2-4 کروڑ لوگ مر جائیں اور عمران خان کی حکومت چلی جائے، یعنی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے بس ہر ڈیل کرنے کو تیار ہیں، بس یہ کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے۔ اب عمران خان کی حکومت کیسے ختم ہوگی یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے ختم ہوگی۔ ختم اس طرح ہوگی کہ بھئی حالات ایسے پیدا کر دیا جائے، کوئی بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، کرونا وائرس ختم نہ ہو، اس سے لوگ مریں، اچھا پھر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے آپ لاک ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، میں یہاں سویڈن میں رہتا ہوں، یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، ساری ٹرینیں چل رہی ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، لوگ جاب پہ جا رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں، اسکول کچھ دن کے لیے ضرور بند کیے تھے وہ بھی کھول دیے انہوں نے، سارا شہر کھلا ہوا ہے۔ بس پرابلم یہ ہے کہ ٹورسٹ نہیں آ رہے، ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، یورپین یونین سے ٹورسٹ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، امریکہ سے بھی بے تحاشا ٹورسٹ آتے ہیں سمر میں، اب سمر شروع ہو رہا ہے شاید آئیں، لیکن اس سال مجھے نہیں لگتا کہ ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے وہ کوئی فائدہ ملے گا اسے۔ پھر لوگ زیادہ تر لوگوں کی مینٹلٹی چینج ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ نکلیں ہی نہیں باہر، کیونکہ لوگ نہیں جا رہے، کہیں نہیں جا رہے، کہاں جائیں گے؟ یہاں سے ترکی جاتے تھے سمر ویکیشن پہ، مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ کہیں سے کوئی آئے گا اور جائے گا، لیکن خیر بات ہو رہی تھی ہماری حکومت کی، ہمارے یہاں سزا ملنے کے بعد بھی واپس ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی جو بڑے لوگ ہیں، نیچے آپ چوری بھی، اگر چوری کا بھی کوئی ملزم ہوتا ہے تو بیچارے کی دن رات پھیٹ پڑ رہی ہوتی ہے جیل میں، اس بیچارے کو کھانا نہیں ملتا، سنا پانی بھی صاف نہیں ملتا، کہ آدھا جو ہے بیمار ہو کے ادمرا ہو کے آدمی نکلتا ہے، اس کی یہ حالت کر کے بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیل جو ہے خاص تعلیم ہوتی ہے وہاں جا کے، کہ وہاں بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں، کوئی بچہ اگر وہاں آ گیا یا کوئی ینگ کوئی آ گیا، ینگ لڑکا آ گیا، پکڑا گیا اور وہ آ گیا تو پورا ٹرین ہو کے باہر نکلتا ہے، کہ جب نکلتا ہے تو اس سے بھی بڑا دلیر بن کے نکلتا ہے، کیونکہ اندر جیل میں اس کی اتنی اپروچ ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہے میں کچھ بھی کروں گا، مجھے جیل میں جو فلاں بٹ صاحب یا چودھری صاحب یا جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سائیں اللہ داد یا کوئی وڈیرا بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے سپورٹ کرنے کو کہا ہے، اس کی بہت جان پہچان ہے، اب میں کچھ بھی کروں۔ تو اس طرح ہمارے یہاں، جبکہ جیل میں تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی آپ جیل میں تعلیم دیں، کمپیوٹر کے بارے میں پڑھائیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھائیں، کمپیوٹر کا بیسک تعلیم اسے دے دیں، اتنی دے دیں، یا پھر اگر بالکل جاہل ہے تو آپ کو پڑھنا سکھا دیں آپ اسے، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، مشقت یہ ادھر سے ادھر تک جھاڑو دو، ادھر سے ادھر تک لے آؤ، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے، کہ صفائی وہی کرواتی ہیں وہ۔ چائنا میں جیل میں جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کو روزانہ لے جاتے ہیں پاؤں میں زنجیریں باندھ کے، اور ان کو روڈ کے کنارے صفائی کرواتے ہیں، جیسے کیاریاں بنوا رہے ہیں، گھاس لگا دی، پودے لگا دیے، میدان کی صفائی کرا رہے ہیں، کوڑے کی صفائی کرا رہے ہیں، اس طرح کی سزا دی جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے فائدہ بھی ہوتا ہے ملک کو، بجائے اس کے کہ جیل میں ہی رکھیں، وہ 10 آدمی لے جاتے ہیں، وہ کام کا مشقت کراتے ہیں، اور مشقت ظاہر وہاں کرو، شہر میں کرو، فائدہ کچھ تو فائدہ ہو، اس طرح کراتے ہیں۔ اس طرح امریکہ ہے، امریکہ میں بھی وہاں اندر جو ان کے جیل وغیرہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ ایجوکیشن کا بھی سامان ہوتا ہے، وہاں پہ لائبریری ہوتی ہیں، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی کیا کہتے کوئی ووڈ ورک کا کام کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہر ملکوں میں، لیکن ہمارے یہاں سسٹم جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، ہم کبھی کسی چیز کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں۔ خیر بات تو یہ ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اس طرح ان کی سزا ختم ہو جائے گی،
اور 18ویں ترمیم میں ان سے ہیلپ مانگی جائے گی کہ بھئی اس کو ختم کرو. اسمبلی میں تعداد پوری دکھائیں گے, مسلم نون سپورٹ کرے گی, اور اس طرح 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی. 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبے جو ہیں وہ اپنا صوبائی جو ٹیکس ہے وہ سارا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اور سینٹرل گورنمنٹ کو اور پیسے دینا پڑتے ہیں. لیکن جو قرض لیتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے, جیسے نواز شریف صاحب لمبے چوڑے انہوں نے قرض ان کے دور میں لیے, میٹرو ٹرین بنائی گئی, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا شہر ہے لاہور, لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری تھی. 4 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے کوئی ٹرین, سرکل, ریلوے سب کھا گئے. 1835 یا 1920 میں ٹرام چلنا شروع ہوئی تھی, وہ بھی کھا گئے, اس کی پٹریاں نکال کے بھی کھا گئے. اسٹیل مل ہے, اسٹیل مل برباد ہو گئی ہے. 35,000 لوگ کام کرتے تھے, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کو تنخواہ گھر پہ بیٹھ کے مل رہی ہے, کچھ کو جو ہے نکال دیا گیا ہے, مزید لوگوں کو رکھا نہیں جا رہا اس لیے کہ چل ہی نہیں رہی. لیکن اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ فائدے میں ہے, آج بھی فائدے میں ہے, آج وہ ہے نہیں, لیکن اتفاق فاؤنڈری فائدے میں جا رہی ہے, لیکن اسٹیل مل نہیں جا رہی. ہوتا یہ پچھلی حکومت میں کہ پہلے اداروں کو کیا جاتا ہے خراب, یعنی اسٹیل مل کو اس پہ پہنچا دیا گیا کہ بھئی اس کو جو ہے بینک کرپٹ شو کر دیں. جب بینک کرپٹ ہو جاتی ہے تو نیلامی ہوتی ہے, اس میں دکھایا جاتا ہے کہ بھئی کوئی خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے, تو 1-2 روپے میں پوری اسٹیل مل دے دی جاتی ہے, جس طرح بینک دیا گیا تھے, جو جیسے کہ اخباروں میں سنا ہے. اب کیا ہوا یہ نہیں پتہ, لیکن اخباروں کی خبر یہ تھی کہ 1 روپے میں میرے خیال سے یونائٹڈ بینک دیا تھے, کون سا بینک, نیشنل بینک دیا تھے 1 روپے میں. تو یہ تو حال ہے ہمارے یہاں. باقاعدہ پی آئی اے کو خراب کیا گیا. پی آئی اے کا روز گارڈن جو ہوٹل ہے وہاں پہ مینہٹن اسٹریٹ پہ ہے, اور اربوں روپے کی جائیداد ہے پی آئی اے کی. اس کو خریدنے کی کوشش کی, سب کی نظر اس ہوٹل پہ تھی کہ ہم پورا جو ہے اس کو پی آئی اے کو اتنا برباد کریں کہ اس کو نیلام کرنا پڑ جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ایئر لائن چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بلو ایئر لائن ہمارے جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایئر لائن ہے, وہ کامیاب جا رہی ہے. پی آئی اے برباد ہو گئی ہے. پی آئی اے کے روٹ جو مہنگے مہنگے بکتے ہیں ان کو بھی بیچ دیا گیا ہے, جبکہ یہ وہ پی آئی اے ہے جس نے ایمریٹس کو بنایا. ایمریٹس کو پورا تعمیر جو کیا تھا وہ پی آئی اے نے کیا تھا. ایمریٹس میں سارا سسٹم پی آئی اے کا چل رہا ہے, کامیاب ہے, نمبر 1 کے قریب ہے آج. پتہ نہیں خیر نمبر 1 کون سی ہے, لیکن یہ کہ ٹاپ 10 میں ہے. ہماری پی آئی اے ایک زمانے میں نمبر 1 ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ میں بھی وہ کھانا سرو کرتے تھے. ایئر ہوسٹس کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا. اس کے ایئر ہوسٹس بننے کے لیے بہت زیادہ پابندیاں ہوتی تھیں, وزن دیکھا جاتا تھا, ہائٹ دیکھی جاتی تھی, اس کی ایجوکیشن, اس کی تمیز تہذیب, ہر چیز دیکھی جاتی تھی, تب جا کے ایئر ہوسٹس کو لیا جاتا تھا. لیکن آج تو آپ ایئر ہوسٹس کو دیکھیں, مسافر آرام سے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے, ایئر ہوسٹس پھنس کے داخل ہوتی ہے. یعنی اگر ایئر ہوسٹس کا اگر 100 کلو 150 کلو وزن ہوگا تو اس کے بدلے میں 3 ایئر ہوسٹس لے جاؤ بھائی, وزن تو کم ہو, چلو وزن کم ہوگا, 100 کلو اگر 50 کلو وزن کم ہوگا تو اس وزن کے برابر جہاز میں مال زیادہ رکھا جا سکتا ہے. خیر یہ تو تھی مذاق کی بات, لیکن یہ کہ جو کوالٹی ہوتی تھی پی آئی اے کی وہ نہیں رہی. پی آئی اے میں جاب کرنے کی جو ریکوائرمنٹ تھیں پہلے بہت ہی ہارڈ تھیں, اب بہت آسان ہو گئی ہیں. اب تو صرف یہ ہے کہ کوئی وزیر آپ کا جاننے والا ہو اور وہ آپ کو آرام سے جو ہے 2-3-4 وزٹ یا مہینے کے وزٹ میں آپ کو ایئر ہوسٹس بنا, ڈائریکٹ ایئر ہوسٹس آپ بنتے ہیں. بلکہ یہ تک وہ بہت سے پائلٹ ہیں جو کہ فیل ہو گئے تھے, ان کی جعلی ڈگریاں تھیں اور وہ پی آئی اے چلا رہے تھے, جہاز چلا رہے تھے. سوری, پی آئی اے کا نام میں یہاں نہیں لوں گا, لیکن یہ کہ پائلٹ بنے ہوئے تھے. پچھلے دنوں یہ بھی نیوز آئی تھی کہ بھائی بغیر ویزے کے کسی کو کاکپٹ پہ بٹھا کے لے گئے تھے. یہ تک حرکتیں ہوئی ہیں. یعنی ایک پلاننگ کے تحت پی آئی اے کو برباد کیا گیا ہے کہ وہ نیلام ہو جائے. تو اس قسم کے کام یہ سب ان لوگوں نے کیے ہیں مل کے, لیکن یہ ان کی سزائیں معاف کیوں جاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. یا تو یہ کہ سزائیں دینے والے بھی ان کے گرائیں ہوتے ہیں, کیونکہ ایک خاص اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہ پورے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. ورنہ میں تو بھائی تنگ آ گیا ہوں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے بربادی. ڈیموکریسی ویسے تو کہتے ہیں نا کہ
ڈیموکریسی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لوگوں کو جو ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت یہ ہو رہا ہے، لیکن ڈیموکریسی جو ہے وہ ملکوں کو برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، مجھے تو لگتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن سنا ہے برٹن نے دیا ہے، سنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، لیکن یہ ہے کہ برٹن کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں، انگلینڈ کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ عدالت کے فیصلوں پہ چلتے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو دے کر گئے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن نیا نہیں بنا سکتے، کیونکہ نیا بنائیں گے تو اتنی تو محنت سے اس میں ایسی ایسی شقیں شامل کی تھی کہیں تھی کہ بڑے لوگوں کے بچے بچ جائیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کانسٹیٹیوشن دیا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں یوز کرتے ہو؟ بھائی قرآن ہے، ہر ملک، اب جیسے اسرائیل ہے، انہوں نے اپنی توریں رکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن، اسی میں سے دیکھ کے سب کچھ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی تو کرنا چاہیے، لیکن ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو بس وہ والے مسلمان ہیں جو دن رات جو ہے تو کافر تو میں کافر، تو کافر تو میں کافر، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 گھنٹے بیٹھ کے ان کے اجتماع دیکھتے ہیں بیٹھ کے، اس میں آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، خدا کا خوف ہی دلایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ خدا تو رحم دل ہے، اس کا خوف دلائیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایک خاص یہ ایجوکیشن ہے، لگتا ہے خاص لوگوں کی، کہ وہ اس قسم کی وہ تمید باندھتے ہیں کہ آپ ڈر کے مارے چندہ دینا شروع کر دیتے ہو۔ آپ کبھی غور کرو، آپ ان لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر دو، ساری زندگی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہیں، آپ تو بھائی اپنے پیر صاحب کو پیسے دیں گے، پیر صاحب نے یہ کر دیا، پیر صاحب نے ڈنڈا گھما دیا تو یہ ہو گیا، پیر صاحب نے دعا دے دی تو 4 چاند لگ گئے، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ اللہ پہ نہیں کرتے۔ پیر صاحب جو کہتے ہو، جو پیر صاحب پہ یقین کرتا ہے وہ تو شرک ہے، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے، آپ کا پیر صاحب آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے گا۔ پیر صاحب بھی کیا کرتے ہیں؟ تکا لگ گیا، دینا تو اللہ ہی نے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے گاڈ کو مانے، وہی کر سکتا ہے، کوئی مندر، کوئی پادری نہیں کر سکتا کچھ، کوئی مندر کا کوئی کام کرنے والا سادھو ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے، اوپر والا کرتا ہے نا۔ اب اوپر کوئی تو ہے نا، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی یہ جو آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور آپ جا کے جو ہے اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ وہ خود محتاج ہے آپ کی دعاؤں کا۔ آپ جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی تو کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کی مغفرت کر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو دعا دے رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو چلے گئے اچھے کام کر کے چلے گئے، اگر مزار میں ہیں تو ظاہری بات ہے اچھے کام کیے ہیں، تبھی اتنی پبلک جو ہے ان کو سب دیکھتی آ کے۔ اور ہاں، ایک چیز اچھی ہو رہی ہے مزاروں پہ، ہزاروں بھوکے لوگوں کو وہاں پہ آپ دیگے خرید کے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں قدرتی طور پہ کبھی آپ دیکھیں اس قسم کے مزار، اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کنٹری میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بھوک ہے، بہت سے لوگ جو ہیں بھوکے رہتے ہیں، انڈیا پاکستان میں، انڈیا میں تو خیر فٹ پاتھوں تک پہ سوتے ہیں، پاکستان میں ابھی یہ بات نہیں آئی، پاکستان میں لوگ گھر میں ہی سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ نہیں سوتے، فٹ پاتھ پہ وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں جنہیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، فٹ پاتھ پہ بھی نہیں، وہ گھر سے باہر نکال کے تخت رکھ کے سوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے علاقوں میں۔ لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی بہت زیادہ آبادی ہے، ظاہری بات ہے، دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے انڈیا کی، اور وہاں پہ ظاہری بات ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، گورنمنٹ ہر آدمی کو تو محل میں نہیں سلا سکتی یا 5 اسٹار ہوٹل میں، تو لہٰذا وہ کچھ لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، شہر میں آتے ہیں، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ پہلے فٹ پاتھ پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ٹرائی کرتے ہیں فلم انڈسٹری میں، ادھر ادھر کہیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے، اگر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوا ان میں تو وہ ہیرو بن جاتے ہیں، ہر آدمی نہیں، یعنی آج کل تو اگر انڈین یا پاکستان فلم انڈسٹری یا پاکستانی ڈرامہ یا انڈین ڈرامہ، ان میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ سب اپروچ پہ آتے ہیں، جتنے بھی ہیرو پرانے گزرے ہیں ان کے بچے آج ہیرو ہیں یا ہیروئن ہیں، عام آدمی نہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں اپروچ سے آیا ہوا ہوتا ہے، عام آدمی کبھی انڈیا کی فلم انڈسٹری میں بھی عام آدمی اوپر نہیں آتا، جتنے بھی ہیں یہ شکتی کپور کی بیٹی ہو گئی یا کپور فیملی پوری لگی ہوئی ہے، بے شک آپ کو کہیں سے ہیرو لگیں یا نہ لگیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ایک آدھ فلم ہٹ ہو گئی تو ہیرو بن گئے، یہ ہے، ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو بالکل نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں، فوٹو جینک فیس بھی ہوتا ہے، وائس بھی اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیچارے بہت محنت کرتے نہیں آ پاتے، ہمارے یہاں
کہ یہ حال ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستانی ڈراموں میں بھی جتنے بھی چینل پہ آپ کو ڈراموں میں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ سب جان پہچان والے ہوتے ہیں. ایک خاص کیٹیگری ہے وہی آتے ہیں. یعنی جیسے کیا کہتے ہیں زیادہ جرمن ہی نظر آتے ہیں. اور کون ہے بھائی کیا کہتے ہیں جرمن سے مطلب ہے جرمن فیس کے. آپ سمجھ رہے ہوں گے. جرمن کہتے ہیں یہ تعلقات والے لوگ جو سارے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. یہ سب جانو جرمن ہی چھائے ہوئے نا پورے میڈیا میں. انہی کے لوگ آتے ہیں چاہے وہ چینل کسی بھی صوبے کا ہو. آتے جرمن ہی ہیں سارے. یعنی تعلقات والے لوگ. کسی کے اماں تھے ایکٹر بیٹا بیٹی جو بیٹی کے بیٹے بچے پوتے یہ وہ سب جو ہے سب چینل میں لگے ہوئے ہیں. بعض چینل ایسے ہیں جن میں چینل کا ہی پورا خاندان لگا ہوا ہے. جیسے کہ ہمارا ہم ٹی وی ہے ARY ہے کیا کہتے ہیں دوسرے سما چینل ہیں. بہت سارے پاکستان کے مشہور چینل ہیں جو ٹاپ کے چینل ہیں. ان میں جو ڈرامے آتے ہیں وہ تو پرائیویٹ پروڈکشن ہوتی ہے. پرائیویٹ لوگ ڈرامہ بناتے ہیں اور دیتے ہیں. اسپانسر لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جتنے بھی ایکٹر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے کسی کا رشتہ دار ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا سالا ہے تو کسی کا کوئی ہے. یہ اس طرح ہی آ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر عام نہیں آ رہے ہوتے ہیں. عام تو بیچارے اپنے ٹیسٹ دے کے اور ڈنر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن ڈراموں میں نہیں آ پاتے. اوپر والے جو ہیں وہ ناشتہ کر کے ہی ڈرامے میں آ جاتے ہیں. لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ڈنر کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچتے ہیں. پتہ نہیں کتنے ڈنر کرنا پڑتے ہیں تب جا کے ڈراموں فلموں میں آتے ہیں. فلموں میں بہت اچھے ایکٹر گزرے ہیں پرانے جیسے کہ شاہد ہے رنگیلا ہے ننا ہے الن ہے الف نون. کتنا زبردست پروگرام تھا. اس طرح پاکستان کے بہت سے وارث ڈرامہ تھا. وارث ڈرامہ بہت ہی زبردست تھا. یعنی میرے زمانے میں آتا تھا روڈیں سنسان ہو جاتی جب وارث آتا تھا ڈرامہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا اس کی کیا کہتے ہیں کتنا پاپولر وہ ڈرامہ تھا وارث. اسی طرح انکہی تھا ٹھیک ہے نا. فاطمہ سریا بجیا کا یا حسینہ معین کا تھا. انکہی ہے حسینہ معین کا تھا شاید. انکہی ڈرامہ بہت لوگ دیکھتے تھے. اس طرح اصل میں وارث ڈرامہ اچھا اس لیے لگا لوگوں کو زیادہ کیونکہ اس ڈرامے میں تھوڑا سا ایسا گاؤں کا دکھاتے تھے تھوڑا سا شہر کا دکھاتے تھے تھوڑا سا جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا دکھاتے تھے. یعنی ایک ڈرامے میں اگر 5 ڈرامے چل رہے ہوں یا 4 ڈرامے وہ ڈرامہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. میں نے یہ انالائز کیا ہے کہ ڈرامہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا گاؤں کا دکھائیں تھوڑے سے شہر کی لائف دکھائیں تھوڑا سا کچھ دکھائیں. لیکن حسینہ معین اور فاطمہ سریا بجیا کے جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں لگژری لائف دکھاتے تھے. گاڑیاں چل رہی ہیں ہیرو ہے برانڈڈ کپڑے اور یہ وہ چل رہا ہے سارا کچھ. تو وہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتا. لیکن مشہور اس لیے ہوا کہ بھائی اسٹوری اچھی تھی ڈرامے کی مزہ آیا دیکھنے میں. لیکن یہ کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ریئلٹی سے بہت دور ہوتا تھا. لیکن پنجاب کے جو ڈرامے گاؤں دیہات کے بنتے ہیں وہ ریئلٹی کے قریب ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھو جیسے سلطان رائی ہے اس کی فلمیں کیوں چلتی تھیں. ایک خاص طبقہ دیکھتا تھا گاؤں دیہات کا زیادہ دیکھتا تھا. شہر کے بھی لوگ دیکھتے تھے لیکن گاؤں کے لوگ زیادہ تر وہ کہانی جو ہوتی تھی سلطان رائی کی فلم کی وہ گاؤں پہ ہوتی ہے تھی کہ گاؤں کا کوئی دادا ہے تو کوئی یہ ہو گیا تو کوئی کسی نے اٹھا کے لے گیا اور لو اسٹوری چل رہی ہے جس میں مصطفیٰ قریشی کے بغیر سلطان راہی بیکار تھا. سلطان راہی کے بغیر مصطفیٰ قریشی بیکار تھے. یہ دونوں ہوتے تھے تو فلم کی کامیابی کی گارنٹی ہوتی تھی کہ فلم سپر ڈوپر ہٹ ہوگی. اسی طرح ہمارے ڈرامے تھے فلمیں تھیں. اب دوبارہ فلمیں اچھی بننے لگی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک ڈرامے میں اردو فلمیں زیادہ چلتی تھی لوگ دیکھتے تھے اور مشہور بھی ہوتی تھی اور اچھی بھی ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر رائٹر جو تھے وہ ٹاپ کے تعلیم یافتہ رائٹر تھے اور بہت سا سسٹم ایسا تھا جو انڈیا سے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. یعنی انڈیا کے ایکٹر بھی پاکستانی فلموں میں پہلے کام کرتے تھے. کچھ ڈائریکٹر تھے کچھ تھے. پھر یہ کہ لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دی کیونکہ اچھا فلم نہیں بنائیں گے تو کیسے دیکھیں. اب اردو فلم ہے پورا پاکستان دیکھتا ہے. پنجابی فلم ہے وہ آدھا پاکستان دیکھتا ہے کہ پنجابی فلم کراچی میں لوگ دیکھ لیتے ہیں پنجاب میں دیکھ لیتے ہیں سندھ میں دیکھ لیتے ہیں کراچی میں. لیکن بلوچستان میں اور پشاور میں نہیں دیکھتے کیونکہ پشاور میں زیادہ تر لوگوں کو پنجابی نہیں آتی. لیکن پنجابی زبان کراچی میں اردو اسپیک ہے ان کو پنجابی سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں جو ایک ہی جیسے ہیں اور فلم دیکھیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے اس طرح. لیکن اردو اگر فلم بنتی ہے تو پورا پاکستان دیکھتا ہے کیونکہ نیشنل لینگویج ہے. لیکن پاکستانی نہیں دیکھتا ہے
پورا انڈیا دیکھتا ہے، کیونکہ شاید آپ کو نہیں پتہ کہ پورے انڈیا میں اردو ہی بولی جاتی ہے. اس کے بیچ میں تھوڑے تھوڑے تو وہ سنسکرت کے لفظ بولتے ہیں، لیکن آپ فلم دیکھیں 100% وہ اردو ہی ہوتی ہے. چاہے وہ اپنا سر رگڑ لیں کہ نہیں یہ ہندی ہے، نہیں ہندی نہیں، اردو ہے. کیونکہ اردو زبان کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس اردو زبان کے جو لفظ ہیں، پرشن اور عربی کے الفاظ ہیں زیادہ اردو میں، اور پرشن ہے، عربی ہے، اور ہندی بھی ہے، اس میں تھوڑی سی سنسکرت ہے. یعنی اگر جیسے ہم لوگ ناروے میں رہتے ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں یا ڈنمارک میں رہتے ہیں آ کے، تو جب ہم اپنی زبان بولتے ہیں تو بیچ بیچ میں بہت سے لفظ ہیں جو خود بخود ہم ڈینش کے بول رہے ہوتے ہیں، فن لینڈ کے بول رہے ہوتے ہیں، یا نارویجین بول رہے ہوتے ہیں. جو لوگ امریکہ جاتے ہیں ان کا تو پہچاننا بہت آسان ہے. آدھی زبان اردو تو آدھی انگلش بیچ میں ٹھوک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے الفاظ بھول جاتے ہیں، وہ انگلش الفاظ غالب آ جاتے ہیں، تو وہ انگلش اور اردو مکس کر کے بولتے ہیں. ہمارے ڈراموں میں بھی مکس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے دیکھنے والی عوام گاؤں دیہات کی ہو، لیکن وہ انگلش کا الفاظ بولنا نہیں چھوڑتے. بہت سے ایسے میں نے کئی دفعہ دیکھا، بہت سے ایسے پروگرام جس کے بیچ میں انہوں نے، جیسے ایک لفظ ہے لاک ڈاؤن، کسی دیہاتی سے پوچھو لاک ڈاؤن کیا، نہیں، وہ ایکسپلین ہی نہیں کرتے کہ بھائی آج پورا کراچی بند ہوگا. نہیں، خبریں آئیں گی کہ کل سے لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. تو کئی لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے بھائی لاک ڈاؤن کیا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن جو لفظ ہے یہ کرونا وائرس کے بیچ میں ہی آیا ہے. جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا تب ان کو پتہ لگا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ بند کرنا، شہر کو بند کرنا یا دکانیں بند کرنا، کچھ بھی ہے، تب ملا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو وہ چلتا تھا، کرفیو لگا ہے، دفعہ 144 لگی، یہ لگا، یہ چیزیں لوگوں کو پتہ تھی. اب خیر آہستہ آہستہ لوگ دوسروں سے پوچھ کے یہ لفظ بھی سمجھ لیں گے. تو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ بعض دفعہ یہ لوگ بیچ میں تبصرے میں ہر جگہ اتنا مشکل الفاظ بول جاتے ہیں کہ اس کو ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑتا ہے. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتے، تو میں موبائل فون آج تو خیر آسان ہے، موبائل فون کھولو، گوگل ٹرانسلیٹ کھولو، اس میں منہ سے ہی بول دو اس لفظ کو، اسپیلنگ بول دو، وہ آپ کو اردو میں بتا دیتا ہے اس کے مطلب ہے. لیکن بعض الفاظ کا مطلب اردو میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اردو زبان اب مزید ترقی تو نہیں کر رہی، اب تو ہم اس میں انگلش کے الفاظ مکس کرتے چلے آ رہے ہیں. پنجابی زبان ہے، پشتو ہے، مزید جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ایئر کنڈیشن ہے، اس کا لفظ آپ کو ہماری تو کسی پنجابی، اردو، پشتو یا اس میں پرشن لے لیں یا بلوچ لے لیں، اس میں اس زبان میں ایئر کنڈیشن کا مطلب تو نہیں ہے ہی نہیں، ٹرانسلیٹ ہے ہی نہیں نا. ایئر کنڈیشن کا کیا مطلب؟ کمرہ ٹھنڈا کرنے کا ڈبہ کہہ سکتے ہیں اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، ہم نے کوئی نام نہیں دیا اس چیز کو. اسی طرح بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں، جیسے ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن، اردو میں کیا ہے نہیں پتہ، کیونکہ ہے ہی نہیں. پنجابی میں کیا نہیں پتہ، اردو میں کیا نہیں پتہ. تو پھر فلم دیکھنے کا ڈبہ، تو فلم لفظ انگلش کا آ گیا، آپ نے ڈبہ کہہ دیا. دیکھنے کا ڈبہ تو اردو میں ہے، لیکن اگر جیسے آگے فلم آ گیا تو وہ انگلش کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے فلاں چیز ایجاد کر لی، فلاں چیز ایجاد کر لی، مجھے نہیں لگتا ابھی تک کچھ کیا ہے. ہاں ایک چیز ہے، گدھا گاڑی میں گدھا ہمارا ہوتا ہے، میڈ ان پاکستان کا. باقی پوری گاڑی جو ہے اس میں جتنے پارٹس لگے ہوتے ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں. لکڑی ہماری ہوتی ہے، باقی وہ ٹائر، ڈرم، پہیے، بیرنگ، کیلیں، نٹ بولٹ، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. گدھا ہمارا ہوتا ہے، گدھا گاڑی میں. ہم ایٹم بم بنا لیا ہم نے، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی کچھ اور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پلین وغیرہ کوئی چیز، کیونکہ ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ ہمیں اور اسلحہ خریدنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور ڈراتے رہیں بیٹھے ہوئے، اور نہ ہی کبھی چلائیں گے، نہ یہ یہاں سے چلے گا نہ وہاں سے. یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہیں چیزیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ ریسپیکٹ بنی رہے، کوئی دشمن دھمکی نہ دے سکے. لیکن ٹینک ہم نے بنایا، دنیا کے بہترین ٹینک ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، کچھ اپنے بنا رہے ہوں گے لیکن ہم بنا رہے ہیں. جہاز، پاکستان جہاز بنا رہا ہے. کتنی زبردست بات ہے کہ پاکستان کا جو بنایا ہوا جہاز ہے اس نے ہی کام دکھایا تھا پیچھے. تو یہ ہے. اور کیا کہتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہم گاڑی کیوں نہیں بناتے. کیا اس وجہ سے نہیں بناتے کہ جو کمپنیاں ہمارے یہاں گاڑی اسمبل کر رہی ہیں ہم نے ان سے کک بیک کھایا ہوا ہے، کمیشن کھایا ہوا ہے. ہم خود کیوں نہیں بناتے؟ ہم خود موبائل فون کیوں نہیں بناتے ہیں؟ بھائی انڈیا میں ٹاٹا کمپنی ہے،
ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایمبیسڈر گاڑی کی یا فیٹ گاڑی کی ہے. فیٹ گاڑی کی رائٹ انہوں نے خریدے تھے. اس کے بعد سے اسی پروسیس پہ یہ ٹاٹا کمپنی اور یہ ساری ایمبیسڈر گاڑی تھی اور اس سے چل رہی ہیں. ہم نے کیوں نہیں کیا ہے؟ نہیں کافی، یعنی میں سوچتا ہوں سعودی عرب ہے، دنیا کی مشہور فراری گاڑیاں یہ وہ سب منہ مانگی قیمت پہ خریدتے ہیں. فیکٹری اپنے ملک میں کیوں نہیں لگا لیتے ہیں جب اتنی ڈیمانڈ ہے؟ یعنی یہ ساری جو گاڑیاں بنتی ہیں زیادہ وہی خریدتے ہیں، ورنہ خرید کے ڈھیر لگا رہے ہیں. لیکن اب وہ حالات آ گئے ہیں کہ وہ ماتھا ٹھکنا یا کھٹکھٹانا کیا کہتے ہیں، ماتھا ٹھنکا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھئی آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات خراب ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. امریکہ چائنا پہ، چائنا امریکہ پہ لگا رہا ہے. یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ چائنا کا بہت سارا پیسہ جو ہے امریکن بینکوں میں پڑا ہے، وہ چاہتے ہیں ضبط کر لیں، جیسے کہ اخبار میں آ رہا ہے. مجھے ظاہر بھائی انسان کو نالج اخباروں سے ملتی ہے، لوگوں کے بیان سے ملتی ہے، اسی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی سوچ کے مطابق. پھر سعودی عرب ہے، اس کا پیسہ امریکن کمپنیوں میں لگا ہوا ہے، شیئرز مارکیٹ میں ادھر ادھر. وہ جب چاہیں ضبط کر لیں اٹھا کے، تو آپ کے پیسے کی کیا ویلیو رہی؟ آپ تو تیل پہ گزارا کرتے ہیں، تیل ختم آپ ختم. ٹھیک ہے نا. ویسے تو لوگ کافی دعوے کرتے ہیں ٹورزم سے چل رہا ہے، اب ٹورزم کا زمانہ گیا. حج سے عمرے سے اتنا پیسہ تو کما سکتے ہیں کہ ملک چل جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اللہ تللے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ٹورزم ہے، ٹورسٹ آئے گا نہیں تو ٹورزم کہاں سے چلے گا؟ دبئی کی ساری مارکیٹ گر چکی ہے، وہاں پہ جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹل ہیں سب میں چھاٹی ہو رہی ہے، لوگوں کو نکال، بلکہ وہاں کیا پوری دنیا میں 5 اسٹار ہوٹل جو ہیں وہاں پہ لوگ آ ہی نہیں رہے. اور یہ مارکیٹ ایسے گرتی ہے کہ اگر ایک مہینہ بھی اگر لوگ نہ آئیں تو اس کے بعد اس میں گراوٹ شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو وہ فارغ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا چھٹیاں دینے لگتے ہیں ٹیمپریری، کہ جاؤ گھر پہ بیٹھ جاؤ وداؤٹ پے. تو یہ اس چیز کو واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے. لوگوں کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، لوگوں کی جو جمع پونجی تھی. ہر آدمی تو گورنمنٹ جاب نہیں کرتا، ہر آدمی کو گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹ نہیں ملتا کہ بھئی آپ کا یہ نقصان ہوا ہے، ہم 6 مہینے کی تنخواہ ہم دیں گے. ہر کوئی تو نہیں کر رہا نا. جو لوگ نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ کی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، ان کو جاب کی گارنٹی ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کو نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح پوری مارکیٹ دنیا کی تباہ ہو رہی ہے. ہم بات کریں نواز شریف کی، ہمارے یہاں کہنے کا مطلب کہ ہمارے یہاں وہی پرانا کھیل کھیلا جا رہا ہے. گورنمنٹ آتی ہے، جس دن آتی ہے اس کے دوسرے دن سے اپوزیشن اس کو گرانے میں لگ جاتی ہے. تہمتیں لگا رہے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ کرپٹ ہے اور یہ چور ہے، تو یہ ہے، تو یہ مافیا کا بندہ ہے، یا یہ رشوتیں کھاتا تھا، یا کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. عمران خان، سب سے مزے کی بات ہے، عمران خان کو انہوں نے کچھ بھی الزام دیا ہے، عوام نے مانا ہی نہیں ہے، کیونکہ عوام اتنے پکے ہو گئے ہیں ان کے جھوٹے الزام کی وجہ سے کہ اگر وہ سچ بھی بولیں کہ عمران خان ایسا ہے تو وہ نہیں مانتے. اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان واحد بندہ ہے جو عوام کے لیے سوچ رہا ہے. آج تک آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی طرف سے بیان آتا ہے صرف الزام کا. کوئی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنے پیسے دے دیے، اتنے ارب ڈالر دے دیے. ہر آدمی کو پتہ ہے ہر جگہ کک بیک کھایا ہے. جو میٹرو بس چل رہی ہے جو کہ سنا ہے کہ 6 اور 9 کروڑ روپے کی خریدی گئی ہیں، وہ سیکنڈ ہینڈ بس یہاں سویڈن سے ڈبل بس خرید لیں، وہی سیکنڈ ہینڈ 1 کروڑ روپے کی آپ کو مل جائے گی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ سیکنڈ، بھائی جو ان کو دی گئی ہیں وہ بھی سیکنڈ ہینڈ نہیں ہیں، وہ کلر ولر کر کے ریکنڈیشن کر کے دے دی جاتی ہیں، کوئی لیٹسٹ ماڈل کی نہیں ہوتی ہے. لیکن بل جو دیا جاتا ہے، اگر 3 کروڑ کی بس ہے تو 9 کروڑ کا بل بنایا جاتا ہے اور اس میں سے باقی رشوت میں کھا جاتے ہیں. یہ ہے طریقہ. یعنی انہوں نے کھائے ہیں نہیں کھائے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس طرح کھائے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست سے نیچے رہتے تھے ایکسین، ایک دن بات کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ اتنے بڑے بڑے مرکری کے بلب لگاتے روڈوں پہ، ایک آدھ بلب مجھے بھی لا دو. کہہ لے کہ یار بلب تو میں لا دوں، لیکن یہ کہ وہ بلب کے ساتھ بیٹری بھی ہوتی ہے، دوسرا والا بلب ہوتا ہے. میں نے کہا وہ بھی لا دو. کہہ لگا ہاں میں لا دوں گا، تم کرو گے کیا اتنا بڑا بلب؟ تو میں نے کہا بھائی کیا کروں گا، لگاؤں گا اپنے لان میں لگاؤں گا. کہ لگا ہاں لا دوں گا. ٹالتے رہے. میں نے کہا کتنے کا ہوتا ہے؟ کہہ لگا یہ 600 روپے کا ایک بلب ہوتا ہے، اور اگر تم بازار سے خرید لو تو 125 روپے کا ہوتا ہے.
میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بازار میں 125 روپے کا تم 600 روپے کیا لگا؟ فلپس کمپنی سے لیتے نا. تو وہ ہمیں یہ تو ہول سیل پرائس جو ہے 80 روپے بلب کی ہے، باقی اوپر کا سارا جو ہے بل تو ہمیں فلپس کمپنی وہی دیتی ہے، کوئی بھی دیتا ہے، کوئی بھی کمپنی کہیں سے بھی لیتے ہیں. کیا لگا وہ بل دیتے ہیں، باقی اوپر کے جتنے پیسے ہوتے ہیں یعنی 500 روپے جو ہوتے، 100 روپے کا بلب ہوتا ہے، 500 روپے جو ہے رشوت کے ہوتے ہیں. اس طرح بات کرتے. لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کس کس طریقے سے یہ پیسے کھائے جاتے ہیں، کس طرح لوٹا جاتا ہے. اچھا عوام کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، دوبارہ انہی کو ووٹ دے دیتے ہیں، آئندہ بھی دیں گے، آئندہ بھی دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا مل گیا؟ نہیں نا. سننے میں غلطی تھی، ملنے کا نہیں تھا. جو ہے وہ بھی واپس لینے کا وعدہ کیا تھا. آپ کے پاس جو روٹی کپڑا مکان ہے نا، وہ بھی واپس لینے کا کہا تھا، دینے کا نہیں کہا تھا. اچھا ایک بات بتائیں، لیاری پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے، پانی آیا؟ آپ بتائیں پانی آیا؟ کب سے ہے پیپلز پارٹی؟ 1970 سے ہے نا. پانی آیا؟ نہیں آیا نا. تو پھر مصطفیٰ کمال آیا تھا، اس نے 4-5 سالہ دور میں اس نے اٹھا کے 4 پائپ لائنیں کراچی میں ڈال دی، بلکہ لیاری میں بھی پانی مصطفیٰ کمال کا ہی پہنچایا ہوا ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسا کہ اخباروں میں دیکھا ہے، سنا ہے، کافی کراچی کو اس نے چینج کیا تھا، حالت بدلتی تھی، لیکن پیچھے ہاتھ تو مشرف کا تھا. مشرف اگر پیسے نہیں دیتا تو وہ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جب تک آرمی کا ڈنڈا پیچھے تھا تو کراچی بن گیا. کراچی میں اب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آرمی کی مہربانی ہے. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ بھئی ایمرجنسی لگائی تھی اور مارشل لا لگایا تھا، تو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یہ ساری ترقیاتی کام تو انہوں نے کیے تھے ہیں؟ یہ سی پیک منصوبہ، یہ سارے منصوبے ہیں، یہ جو اپنے کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ تو مشرف دور کے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو ضیاء دور میں یہ ساری بات طے ہو گئی تھی. بننا تو جب شروع ہونا تو نہیں بن سکا، تو مشرف دور میں کمپلیٹ ہوا ہے. یہ جو موٹر وے جو ہے، آج جو افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہو موٹر وے کیسی ہوگی، میں تو بھول گیا ہمارا پاکستان کیسا ہوگا، اتنے خوش ہو رہے ہیں. کھانسی کے علاج کرانے تو لندن بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. آج تک کوئی اسکول بنایا ہے، کالج بنایا ہے؟ پیپلز پارٹی ہے، سندھ میں اسکول ہیں، جا کے دیکھ لیں. بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اسکولوں میں، اور اسکول میں بھینسیں بنی ہوئی ہیں، لیکن کاغذات میں روزانہ اسکول کھلتا ہے، پی ٹی سر آتے ہیں، قومی ترانہ ہوتا ہے، لب آتی ہے ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور شام کو بند ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ روزانہ کے اتنے لوگ آئے ہیں کام پہ، ان کی حاضریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، لیکن اسکول میں بھینسیں بندھی ہیں. کہاں ہے وہ گمنام ہیرو؟ جا کے ان کو تو پتہ ہوگا. گمنام ہیرو تو ہمارے اتنے اچھے ہیں کہ سارا اصل میں تو وہی کام کریں، سچ بات. بلکہ میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ بھائی ڈیموکریسی لفظ سے بہت اچھا ہے، لاگو نہیں ہے ہمارے یہاں، تو یار مارشل لا ہی لے آؤ. یعنی میں کوئی ہو سکتا ہے بھائی ان لوگوں کو دیکھیں، مارشل لا ان لوگوں کو برا لگتا ہے جنہوں نے الیکشن لڑ کے آ کے ملک کو کھانا ہوتا ہے. مجھے اس سے کیا مطلب ہے، ماشاء اللہ کچھ بھی آئے، عام عوام کو تو روٹی کپڑا و مکان چاہیے. چلو مکان نہ دو، روٹی تو دے دو، اچھا علاج تو دے دو. دنیا کے ہر ملک میں علاج فری ہے، اور بہترین علاج آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ملک میں پرائیویٹائزیشن کا ایک ڈرامہ کر کے سارے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل بنا دیے گئے ہیں، ان سے کمیشن لے لیا جاتا ہے، اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی انہیں لیڈروں کے، اگر آپ غور کریں تو پیچھے جو ہے یہی نکلیں گے. ہر ہاسپٹل کا کہیں نہ کہیں ٹانگ جو پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا، کسی بیوروکریٹ کی ہوتی ہے، کسی لیڈر کی ہوتی ہے، پرانے لیڈر کی. آپ دیکھ لیں جتنے کا کمرہ ہمارے ہاسپٹل میں ملتا ہے اتنے کا 5 اسٹار ہوٹل باہر ملکوں میں ملتا ہے. لندن میں 100 پاؤنڈ کا جو ہے کمرہ بہترین ہوٹل ملتا ہے 100 پاؤنڈ میں. ہمارے یہاں ملتا ہے کبھی بھی نہیں. لندن میں 30 پاؤنڈ کا بھی کمرہ مل جاتا ہے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہوٹل میں. ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں تو اگر آپ نے کمرہ لیے بھی لیا تو جتنی بار وہ سلام کرنے آئے گا آپ سے پیسے مانگے گا. یہ ہے. تو اس طرح دیکھیں بھائی، اس طرح آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. سیریسلی آپ کے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. ہم لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں، کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟
انہی لوگوں کی وجہ سے. بھائی صرف امن دے دو. یہاں اتنے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں, ظاہری بات ایمانداری ہے, ہر ادارے میں کام ہو جاتا ہے. آپ کوئی کام لینے کا, آپ یہ دیکھیں